वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह मौलाना मलिक याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आयाम हज़ार आयाम गम की तहजीब पेश करता हूँ जज़ाकल्लाह आप दोनों को और आपकी वसात से सादा मासूमीन अलैहिस्सलाम और जुमला मोमिनीन व मोमिनात उलमा कराम की खिदमत में और तमाम आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत की खिदमत में तहजीब है कि हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत है। काश मुसलमान कम अज़ कम तारीख के सबक हासिल करते और हमारे मुखालिफिन इमाम आली मकाम के मिशन के मुखालिफिन ये सोचते कि जब 9 लाख बल्कि कई लाख जब न मिटा सके शमशीर से तलवार से, वाइज बता कैसे मिटा सकता है तू तलवार से, वो तकरीर से कैसे मिटा सकता है। बनी उमैया और बनु अब्बास के हुकूमतें खत्म होगी और वो जिक्र हुसैन खत्म न कर सके। अब ये आजकल के चंद मतलब मौलवी नुमा जिन लोगों को बरगला कर मिशन हुसैनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भला अपने गिरबानों में हाथ डाल के देखे और तारीख के औरात देखें कि तारीख 1400 साल से हुकूमतें खत्म होगी लेकिन जिक्र हुसैन सैलाब की तरह बढ़ रहा है। और वो लोग जो इमाम अली मकाम के जिक्र को बंद करना चाहते थे आज वो खुद हैरान है, अगुस्त बदल्ला है कि ये लोग कहाँ से आ गए। ये जिक्र अल्लाह का जिक्र है, ये जिक्र हुसैन का जिक्र, क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया है कि जो मेरा जिक्र करेगा जिस अंदाज से उसी अंदाज से मैं उसका जिक्र कायम करूंगा। फस्तूनी आपको मशहूरी बड़ा तफसूर, जिस तरह इमाम अली मकाम ने जिक्र तौहीद को बुलंद किया, आज तक तारीख आलम ने ऐसा जाकिर नहीं देखा, ऐसा तौहीद परस्त नहीं देखा। बस यही इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला दुनिया इंसानियत को इमाम अली मकाम के फिक्र को समझने की हिम्मत दे, बसारत और बसीरत दे और इमाम अली मकाम के किरदार पर फिक्र पर की तौफीक अता फरमाए। हुसैन सच्चाई है, वफा है, हुसैन सब्र है, रजा है, इहाता खाना इलाही, चराग खाना मुस्तफ़ा, खुदा के कानून का खुलासा, रसूल की शरह जिंदगानी, निज़ाम जमहूरियत का बानी, गनीम मलूकियत का गनीम अव्वल, निज़ाम जमहूरियत का बानी, गिनाऊं क्या क्या खिताब इसके, मुरीद हैं इनकलाब इसके। क्या बात। बस दुआ है कि हुसैन की दुख बड़ी कहानी तमाम दुनिया सुना करेगी, जो रो पड़ेगा उसे जहां में अली की बेटी दुआ करेगी। अल्लाह करे कि हम उन लोगों में शामिल हो जाए जिनको जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआ करती है। अजीब माँ है जो 6 महीने का लाल कुर्बान कर रही है, उसे जो असगर की याद आई रुबाब जिंदा में क्या करेगी। हुसैन बाकर से कह रहे थे मेरी सकीना ख्याल रखना, सफर के हर मोड़ पर ये बच्ची तेरा तुझे दिलासा दिया करेगी। और भाई के मक्तल में खड़ी होकर ज़ैनब ये कह रही थी तो तेरे मक्तल से बच गया है वो काम मेरी रिजा करेगी। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मौलाना मलिक याकूब साहब, आप हमारे साथ थे और हदिया अकीदत पेश किया, पैगाम करबला दिया। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, आपकी खिदमत में और हमारी सिस्टर की खिदमत में बहुत आजिज़ाना सलाम और तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में सलाम और ताज़ियत पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। अशरा मुहर्रम की मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अली बात कर रहा हूँ मैं न्यू कैसल से। जी बहुत शुक्रिया अली भाई जी। बस एक कल की मजलिस सुनी थी मैंने हमारी इमाम बारगाह की, तो मैं उसमें 2 बातें जो बहुत उसमें से लेने की थी, अगर आप क्या बात हो तो मैं उन 2 बातों को बताऊं। बेहतरीन बात अली भाई, और ये फॉर्मेट भी हमारा यही है कि जो हम रात को सुने उसको थोड़ा सा याद रखें और दोहराएं ताकि ये हमारे ज़हन में रहे। जी बिस्मिल्लाह बात करें। बात जो मौलाना साहब ने बोली, पहली बात वो ये थी कि गमे हुसैन जो है वो दिलों की सख्तियों को मिटाने के लिए बहुत मुफीद है। सही। जिनके दिल सख्त हो जाएं उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो गमे हुसैन की मजलिस में आए और अपने दिल का इलाज करे बेसिकली। सुभान अल्लाह। और एक बात मौला के बारे में बताई थी, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में मौलाना साहब ने कि वो उनका कहीं से गुजर होता है, वो तो लोग कहते हैं मौला अरसा दराज हुआ किसी भी आले रसूल को हमने देखा नहीं और ना ही सुना है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपना अबा हटाएं चेहरे से और हम आपकी ज़ियारत कर सकें। तो
مولا اپنا ابا ہٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں مولا وہ تو لوگ وہاں پہ جھاڑے مار کے رونے لگتے ہیں کہ بہت عرصے بعد علیہ رسول سے کسی کو دیکھا. تو پھر وہ بولتے ہیں کہ مولا کچھ ایسی حدیث سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہے وہ جس کو سن کے آپ کی آواز ہمارے کانوں تک جائے. تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ وہ جو حدیث وہ مولا سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے جد سے سنی, اور باقی سارے اماموں کا نام لیتے ہیں مولا علی علیہ السلام تک, اور کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ حدیث رسول اللہ سے بتائی کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو تمہیں پھر کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے, پھر تم شاد و آباد ہو. تو یہ کہہ کے لوگ وہ حدیث اس وقت نوٹ کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی مولا جانے لگتے ہیں مولا پھر رکتے ہیں, بولتے ہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے, اب اس کی وضاحت بھی سنو. اس جو یہ لا الہ الا اللہ کے بعد ایک رکن اس کلمے کا میں بھی ہوں. کیا بات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مولا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب سنو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا, اس کے بعد جب تک محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے لے کر آخری مہدی علیہ السلام کو ولی اللہ نہیں مانا, ایسی عبادت اللہ تمہاری قبول نہیں کرنے والا. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہی سب سے بڑا میسج جو مجھے کل کی مجلس میں ملا اور میں شیئر کرنا چاہا. بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ علی بھائی, بہت بہترین انداز. اور دیکھیں دلوں کی سختیوں والی بات, اور یہ دنیا میں بھی ہم نے علاج ہے. غم حسین جو ہے وہ بہترین دل کا علاج ہے. جی, اور دل سخت نہیں ہو سکتے, جو مولا کے ماننے والے ہیں رونے والے ہیں ان کے دل سخت نہیں ہو سکتے. نہیں ہوتے, اور دل جو اگر سخت ہو جاتے ہیں تو دیکھیے اس کے سوائے دل سخت سوائے گمراہی کی طرف آپ لے جاتے ہیں. جی ہاں, اس میں کتنے آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. بالکل, آپ کسی پر ترس نہیں کھا رہے, دل سخت ہے. جی ہاں, کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں. یہ جو آج بھی دیکھیں اس وقت کے یزید تھے ان کے بھی دل سخت تھے, اور جو آج کے یزید ہیں ان کے بھی دل سخت ہیں. ظلم بڑھ گیا, تو اس کے انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. سخت دلی کا, نرم دلی لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں. اور دیکھیں جیسے جو نرم دل ہے, یا جس کے دل کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام کا غم ہے, وہ کسی کو اور کو غم نہیں دے سکتا, چاہے خود وہ. ہم نے یہ زندہ مثال دیکھی کوئٹہ میں 100 لاشیں رکھے ہوئے اپنوں کے, لیکن وہ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں, یا کتنے ہزاروں 1963 سے لے کے لاکھوں جو شیعہ مومنین ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا, لیکن ایک بھی لسٹ میں کہیں ایک ٹارگٹ کلر جو ہے ان کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہوگا, یا غم حسین علیہ السلام منانے والوں کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اپنے مر گئے ہیں, اپنے شہید ہو گئے, لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی کسی کو ناحق قتل کر دیں. اور ایک جو خبر تھی, جیسے 18 سال سے ایک اسیر تھے مولانا غلام رضا نقوی صاحب لاہور میں, تو ان پر بھی غلط الزام تھا, آج ان کو بھی رہائی مل رہی ہے. تو ایسی میں چاہوں گا صبح غم میں کہ دیگر جو خبریں وہ کرنٹ افیئرس کی اس سے ہٹ کے اگر رضاداری سے متعلق اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر ہے. مجھے یاد آ رہا ہے 2 سال پہلے شاید سکھر سے ایک فون آیا کہ وہاں بہت سے جیسے یہاں پر مولا کے ماننے والے ان ایام میں ہم نظر آ رہے ہیں, تو یزیدی قوتیں, یزید کو فالو کرنے والے بھی ایسے لوگ بہت امڑ آتے ہیں. تو ان بھائی نے بتایا کہ ہمارے محلے کی مسجد سے سپیکر, لاؤڈ سپیکر سے, ویسے جہاں پر پابندی ہے لاؤڈ سپیکر کی اور اس قسم کی تمام چیزوں, سپیکر کے اوپر وہ برا بھلا کہا جاتا ہے ہمیں. تو کچھ ایسی اگر کوئی ناانصافی یا آزاداری سے متعلق کوئی بھی رکاوٹ, کوئی ایسی خبر آپ کے علاقے میں ہے, دنیا میں ماشاءاللہ 150 ممالک میں یہ پروگرام جا رہا ہے, تو آپ بغیر کسی جھجک کے آپ اپنے ہدایت ٹی وی پہ یہ خبر پہنچائیے, یہ بات کیجئے, تاکہ دنیا اس کو سن کر انشاءاللہ جو بھی اس پر قابو پانے کی جو دسترس رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اور ایک بار مجھے پھر یاد آ رہا ہے جہلم سے, ایک جیل سے ایک فون آیا کہ جہلم جیل کے اندر بھی عزاداری ہوتی ہے, مولا کے ماننے والے ہر جگہ ہیں, جیسے ان اسیر کی بات ہو رہی ہے, تو ناحق قید بھی ہیں بہت سے لوگ. تو ایسے لوگ جو جیلوں میں مجالس منعقد کرنا چاہتے اور ان کو منعقد نہیں کرنے دی گئی, تو ایک بار فون آیا تھا جہلم کی کسی جیل سے, تو وہاں پر اس بات کو سن کے کسی ایک اہم شخصیت نے وہاں پر اس مجلس کا اہتمام کرنے میں ان کی مدد کی تھی. تو یہ ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ایسے اس وقت کے یزید ہیں ان سے ہم انشاءاللہ ٹکر لے رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے لیتے رہیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صاحب بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی مہربانی انیس صاحب صاحب, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اچھا پروگرام آپ یہ
پیش کر رہے ہیں. مہربانی. سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں آپ سب کو. یہ ایام اتنے غم کے ہیں کہ اس پہ جتنا بھی تذکرہ کیا جائے کم ہے. اور جیسے کہ ابھی صاحب نے بتایا حقیقت یہ ہے، بلکہ انہوں نے بالکل سچی بات کی کہ ہم جو بھی مجلس سن رہے ہیں بلکہ صرف سنے نہیں بلکہ اس کو اپنے اندر عملی جامہ بھی پہنائے. یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی درس ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے. ورنہ تو اسلام تو ہم نے مجلس سنی ہے اور ایک کان سے سنی ہے دوسرے کان سے اڑا دی اور اس کے بعد چلے گئے تو اس کا کوئی اتنا مقصد پورا نہیں ہوتا. اصل میں اسوائے حسینی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بہت ہی اب اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی پہلے تھی، کیونکہ ہم لوگ ایسے اس جگہ پہ ہم آ چکے ہیں جب ہمیں قدم قدم پہ متحد ہونا ہے. قدم قدم پہ ہمیں صرف 2 مہینے 10 دن تک یہ ایام نہیں بلکہ ہر وقت ہر قدم. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بسم اللہ. ہم یہ کہتے ہیں ہم غلامان حسین ہیں، ہم غلامان علی ہیں. تو ہم جب اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں تو غلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غلام یہ ہوتا ہے کہ وہ میں ایک دفعہ ہی مولا کو سلام کرے، 2 دفعہ سلام کرے، لیکن چند خاص ایام میں سلام کرے. غلام کا مقصد تو صرف ہے کہ روز مولا کو سلام کرے اور اس کا واحد جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ روزانہ ذات شروع پڑھیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اپنے مولا کو سلام کر رہے ہیں. ان پر کتنی مصیبت اٹھائی گئی ہیں، کتنی مشکل سے اسلام بچا ہے، کتنی مشکل سے شریعت بچی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 شعر پر سکتا ہوں. جی ضرور. آپ کی آواز کٹ رہی ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ جائے. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. بصد خلوص عقیدت سلام کہتی ہے، بصد خلوص عقیدت سلام کہتی ہے. حسینی تم کو محبت سلام کہتی ہے. لپٹ کے روتے تم جیسے کربلا کے، لپٹ کے روتے تم جیسے کربلا کے، وہی رسول کی طلبت سلام کہتی ہے. یہ آخری شعر تو نہ ہوتا تو امت تمام پھر جاتی، نبی کو تیری بدولت سلام کہتی ہے. بصد خلوص عقیدت سلام کہتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا بھائی نے، بہت ہی خوبصورت پیغام نیو یارک سے. اور بالکل بہترین. ہمارا تو یہ ایک
آج ہم یہ تمام کر لیں اور اس حوالے سے ہم کوشش کرنا آج ہی سے آغاز کر دیں کہ ہم جو بھی سنیں گے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ عام ایسے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو مولا کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں نا زبانی جمع خرچ ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں. لیکن غلام کا مطلب نہیں جانتے. غلام کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ غلام ہے جب تک وہ اس سے آزاد نہ ہو جائے. بے شک. تو آپ جب تک غلام ہے تو غلام کا تو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ انہی کے مخصوص جگہ پہ اپنے آقا کی جو ہے وہ ہمیشہ خوشنودی تلاش کرنے میں لگا رہا ہے. جی ہاں. نہ کہ جب موقع نہیں ہوا تو اپنے غلامی سے الگ کرتے ہیں. یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. غلام کا مطلب ہوتا ہے غلام. اس نے اپنے آپ کو اپنے آقا کے حوالے کر دیا اور ہمیشہ کے لیے. جی ہاں. اچھا، ایک حکم عدولی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم فرض کی ہمارے باس ہیں اس دنیا میں، ان کو فلاں چیز کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم حکم عدولی کر لیں، کام چوری کر لیں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ چلے گا تو ہماری ایکسکیوز ہو سکتی ہے، چلے ٹھیک ہے یہ زبانی جمع خرچ. ایسے جو آج کے باس ہیں دنیا دار جو ہیں ان پر تو ہمارا یہ سلسلہ دھوکہ دہی کا چل سکتا ہے. لیکن ایسے آقا جن کو ہمارے دلوں کی کیفیت بھی پتہ ہے، بلکہ نیت آنے سے پہلے، نیت بننے سے پہلے، یہ وہ ہستیاں جب نیت بننے سے پہلے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی کیا نیت بننے والی ہے. ایک تو نیت ہوتی ہے کو بننے سے پہلے سمجھ لے، تو ان سے تو ہمارا اس طرح کا کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری کوئی چیز چھپی رہے. واہ واہ. تو ایسے ان سے ہم کوشش کریں، یا اگر وقتی طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے بہت سے ایک سلسلہ ہوتا ہے، ماہ رمضان میں بھی ہم وقتی طور پہ وہ پارٹ ٹائم مسلمان بنتے ہیں، اور ان ایام میں بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم پارٹ ٹائم ہی مسلمان بنے رہے. آگے جو دنیا یا آگے جو زندگی ہے 9 مہینے اس سال کے، اس میں بھی ہم ان ایام غم کے بعد جو سیکھا ہوا ہوگا کاش اس پر اگر عمل کریں. تو ہم تعداد تو کہتے ہیں پاکستان میں 5 کروڑ ہے، یہاں پر مومنین کی اتنی تعداد ہے، لیکن جب بعض اوقات ہمیں بہت سی مایوسی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ نشاندہی پھر وہ اس کا عکس نظر نہیں آتا کہ یہ تمام جو ہیں ان میں مولا کا جو حب اور محبت ہے وہ ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس قسم کی جو خسارہ نظر آتا ہے اپنے ہدایت ٹی وی سے، جو فنڈ ریزنگ کے متعلق خاموشی ہوتی ہے، یا بعض جگہوں پہ متحد ہونے کے حوالے سے بعض جگہوں پہ پاکستان میں جو ضرورت ہوتی ہے اس میں جو کمی دیکھتے ہیں کہ آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، دہشت گرد اتفاق میں وہ آپس میں متحد ہیں، کہاں پر کیا کرنا ہے وہ بالکل یکجان ہے. لیکن یہاں پر جب ہم مولا کے ماننے والے بھی ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے اور پھر بھی آپس میں اتفاق نہیں کر رہے، یزیدیوں کے ساتھ جب ٹکرانا ہے تو پھر بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ پھر بہت سا کام کرنا ہے. بہت کام کرنا ہے. فاروق بھائی دیکھیں یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں، میرے رب نے ذمہ داری رہی ہے. تا قیامت جو ہے یہ اس طرح غم حسین کا چلتا رہے گا، اور یہ پیغام اس طرح سے ہر سال ملتا رہے گا. اور بس فرض یہ ہے کہ ہمیں اسے اپنانا ہے. وہ جو پیغام ہمیں ملا، وہ جو درس ہمیں ملا ہے، اسے اپنانا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو آخری وقت تک میرے مولا نے یہ کہا کہ جہنمی نہ بنو، جہنمی نہ بنو. آخر وقت تک وہ چاہتے رہے کہ یہ مسلمان جہنمی نہ بن جائیں. آپ یہ دیکھیے ذرا دل کی ان کی کیفیت دیکھیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کہنے کو مسلمان اور جہنمی راستہ اختیار کریں نہ جائیں. تو یہی ایک درس ہمارا ہدایت بھی ہمیں دیتا ہے کہ یہ بتانا، ہم تو مومن ہیں، کہلاتے مومن ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس در پہ آ کے وہ باتیں سنو جو وہ در اس کربلا میں دے رہے تھے، وہ جو درس دے رہے تھے، تم بھی آ کے سنو. اور سسٹر ان ایام کے بس وہی نا ایسے لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان ایام کی وجہ سے حضرت حور علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے وہ واقعی اس وقت کے حور بن جاتے ہیں. تو یہ بہت موقع ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان دنوں میں وہ انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے. پاکستان سے کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے آپ کی کال ڈراپ ہوئی، کوئی بات نہیں. ٹائم تقریباً ہمارے پاس 5 منٹ بچے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر گھڑیاں چینج ہونے کی وجہ سے اب ظہرین کا وقت 11:44 ہے، اور تقریباً اسی وقت تک ہمارا یہ پروگرام رہے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنا آپ اور تمام جو ایک محاسبے کا سلسلہ ہے، ہمارے جو ویورز ہیں، یہ جو پروگرام ہے اس میں کوئی عالم دین نہیں ہے، تو ہم یہ ایسی کوشش کریں گے کہ اس کلاس کا اسی وقت پتہ چلتا ہے، اس کے ڈسپلن کا، اس کی تعلیم یافتہ ہونے کا، اس نے کیا سیکھا ہے جب اس کلاس میں ٹیچر نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ہے تو ہم بہت باادب ہیں، ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ٹیچر اوپر بیٹھے ہیں، یعنی عالم دین اوپر ہے تو ہم کہیں گے سب ٹھیک ہے. مجالس میں یہی ہوتا ہے نا.
لیکن جیسے ہی باہر نکلے ہیں مسجد سے، امام بارگاہ سے، یا اب یہ پروگرام ہے، تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ان ٹیچر نے یا عالم دین نے ہمیں کیا بتایا ہے. جیسے ہمارے علی بھائی نے بہت اچھی باتیں کی، انہوں نے نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لی، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس پر ہم منع رہے، اور جو بات کرنے کے لیے ہے اس کو کرتے رہے. تو یہ شعار بنا لیں، اور یہی ہماری محبت ہے، یہی ہماری محبت کا اظہار ہے، جو کہا ہے اس پہ عمل پیدا ہو جائے. اور دیکھیں جو احادیث ملتی ہے کہ اتنا بڑا اجر کہ جس کی آنکھ میں جو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نمی آ گئی غم حسین علیہ السلام کے لیے. مچھر کے پر کتنا، مچھر اس کا پھر پر کتنا، اور اس پہ پھر نمی کتنی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس حد تک بھی لوگ ہیں کہ یہ اس سے بھی بہرہ مند نہیں ہے، یعنی وہ اس سے بھی دور ہے کہ مچھر کا جو پر ہے اس اتنی آنکھ بھی ان کی نم نہیں ہو رہی. وہ بات اس طرف آئیں گے، سنیں گے تو پھر آگے دل پکے ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا، ان کے پتھر ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، آپ ہمارے ساتھ لائیو آ چکی، بات کریں. آپ سب کو سلام. اور امام حسین کے غم میں ہم سب لوگ بہت مطلب دل اندر سے دکھا ہوا ہے ہر وقت. اس پر محرم شروع ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کا دل دکھتا ہے اور ہم لوگ روتے بھی ہیں. لیکن صرف وہ نہیں ٹھیک لگے کہ امام حسین کے لیے، حسین کو یہ چاہیے کہ وہ میرے لیے جس نے انہوں نے قربانی دی ہے اس کو سمجھ لو، اسی لیے دی ہے قربانی. یہ نماز کو قائم رکھو، کبھی نماز نہ چھوڑو. انسان کہ تمہارے سر پہ چھری بھی اگر رکھا ہے کوئی اندر کے لیے کھڑا ہے تو نماز وقت پہ پڑھو اور نماز ادا کر دو. اتنی امپورٹنٹ بتائیے انہوں نے نماز، کیونکہ ہمارے امام حسین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھا رہے تھے لوگوں کو، سنت لے کے چلے. وہ ان کا یہ سارا کنبہ قربان کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اگر اسلام پہ وقت پڑے تو اپنے بچے پہ قربان کر دینا، کچھ مت بچانا، اور اسلام کو بچانا، اسلام کو قائم رکھنا. اور ان کا یہ مقصد تھا. جو ان کے پاس پانی نہیں تھا، 3 دن تک ان کے پاس کوئی پانی پینے تک تو نہیں تھا، لیکن سب نے نمازیں پڑھی. وہ لوگوں کو یہ بتا گئے والے کہ دیکھو نماز ہر حالت میں لازم ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پہ چھینٹیں آ گئی، ہم کیسے پڑھے؟ ارے پانی نہیں ہے وضو کو کیا کرے؟ ارے گھر جا کے پڑھیں گے. قضا کر لی نماز، لیکن نماز کی قضا کی اہمیت نہیں جانتے کہ قضا کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ یہ سکھا گئے کہ دیکھو نماز چاہے گندے کپڑے ہوں چاہے پانی، لیکن نماز ادا کر لو، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز ہر حالت میں ادا کرو. اللہ جانتا ہے تمہارے کپڑے گندے، اللہ جانتا ہے تمہارے کپڑے کی چھینٹیں، وہ قبول کرے گا، وہ ان کو معاف کر دے گا کہ تمہارے کپڑوں کی چھینٹیں یہ گندے، لیکن نماز قضا ہو گئی اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ نے. تو یہ اہمیت ہونا چاہیے. یہ جو بتا گئے ہمارے امام اور ہمارے کربلا والے سب جو بتا گئے، جو شاعر نے کہا کہ مسجد میں پڑھ گئے نماز کربلا والے، ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ان باتوں سے ہم لوگ کو سبق سیکھنا چاہیے. وہ شرکتیں بناتے ہیں اور بہت اس کے لیے سبیلے لگاتے ہیں، لیکن میری یہ ہے کہ اگر آپ کو امام حسین کے لیے سبیل دینا ہے تو کبھی غریبوں کی جگہ پہ جہاں بیچارے پانی کو طرف سے ٹھاکما ہوا خود پا دو. صحیح، بڑی مہربانی بہن. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. اور یہ جیسے سبیلوں کی بات کی یا جیسے عزاداری کی بات کی، غم حسین میں رونے کی بات کی، یہ تو ایک ابتدائی جو کہہ لیں کہ بنیاد ہے. اگر آپ کسی بھی ایک زمین کے اوپر سے کوئی کاشت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی زمین میں کچھ بونا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہل چلائیں گے، اس کے بعد پھر بہت سے کاموں کے بعد اس کی فصل جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں لانے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ بھی ابتدا ہے غم حسین. اس میں رونے سے ہٹ کے تو کچھ آغاز ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد پھر آگے دل جب نرم ہوں گے، عبادت بھی آپ کی ہوگی، اس میں عبادت کے اندر جو صحیح روح ہے وہ بھی ہوگی. اور چلتے ہوئے یہ مصرع ہے کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ پہلے امام حسین علیہ السلام ہے دل میں تو تبھی کامیاب ہے. جی آخر میں محبت اگر نہیں تو ہر چیز بیکار ہے، بیکار ہے. کیونکہ پروردگار عالم جس طرح کہہ رہا ہے کہ پہلے انہیں چاہو جنہیں میں پیار کرتا ہوں، جنہیں میں چاہتا ہوں، تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا کہ نہیں بس یہ کہا تھا نبی نے کہ نماز پڑھ لینا، وہ ہم پڑھ لیں، لیکن وہ اشارہ وہ جو بتا رہے ہیں بار بار، جیسے کہ رات بھی میں مجلس میں سن رہی تھی مولانا صاحب کی کہ بہترین وقت رخصت سلمہ سے وہ روایت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وقت سے رخصت بلایا گیا حضرت علی علیہ السلام کو اور ہاتھ پکڑ کے بتایا گیا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک یہ میرے اہل بیت ہے.
تو ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. تو یقیناً ہم نے ہمارے جو فرقے وارانت ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک چیز کو تو چھوڑ دیا ہے اور ایک چیز کو پکڑ لیا. کہیں نہ کہیں توازن نہیں ہے, توازن نہیں, اور یہ ظاہر ڈس بیلنس اس لیے ہوا کہ اپنے ظاہر ہے ایک چیز کو جب چھوڑ دیں گے اور ایک کو پکڑ لیں گے تو توازن نہیں رہے گا. تو اسلام میں وہ توازن نہیں ہو رہا ہے. جی ہاں, تو انشاءاللہ یہ بھی ایام ہماری زندگی میں خوش نصیبی کے آگے ہیں, اور کوشش کریں جو بھی ہم اگر بیلنس میں نہیں ہے کہیں نہ کہیں زیادہ انداز میں وہاں فوکس ہے اور ایک جگہ اور ایک اہم ترین فریضہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس میں بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. اور سیکھنے کا عمل ہے, انسان گناہ گار ہے اور ان ایام میں اپنے گناہوں کو جو نہیں دھو پایا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بد نصیب ہے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشاط پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ صبح غم میں کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.